अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे हुए हैं जिनमें पाकिस्तान तुर्की को जदीद तरीन असलहा फराहम करेगा और तुर्की पाकिस्तान को अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर न सिर्फ जंगी टैंक बनाएंगे बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर जंगी साजो सामान भी बनाएंगे और जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बाकायदा शेयरिंग होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान इस दिफाई मुआहदे पर भारतीय मीडिया चीखें मार रहा है और भारत के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते हुए इत्तेहाद को रोकना होगा। पहले सिर्फ चाइना के साथ पाकिस्तान का अस्करी या मिलिट्री कोऑपरेशन था जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं जिससे काफ़ी नुकसान भारत को हो सकता है। और नाज़रीन का मिताज ये भी है कि भारतीय मीडिया में ये खबरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की के जो दुश्मन ममालिक हैं जैसे कि फ्रांस है, यूनान, उनके साथ भी भारतीय ताल्लुकात मजबूत करें ताकि तुर्की को पाकिस्तान से दूर रखा जा सके। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान के पास भारत की हर साजिश का तोड़ मौजूद है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मुश्तरका तौर पर इस तरह के मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है जिससे यकीनन पाकिस्तान को भारत पर सबकत मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल 4 मार्च को पाकिस्तान से तुर्की तक कार्गो ट्रेन सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। पहली मरतबा नाज़रीन तकरीबन 11 साल के बाद इस्तंबुल से कल ट्रेन रवाना होगी जो तेहरान पहुंचेगी और फिर तेहरान से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। इससे पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक, इस्तंबुल तक अपनी मसनूआत को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि यूरोप के मुल्क बेलारूस के साथ पाकिस्तान के तिजारती मुआहदे हुए हैं और बेलारूस ने पाकिस्तान के इस तिजारती रूट को सराहा है, ट्रेन सर्विस को सराहा है और सी पैक के अंदर शमूलियत की भी आमादगी जाहिर कर दी है। आगे बढ़े तो जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं गुज़श्ता 2 रोज़ से दुनिया भर के अंदर भारत पर साइबर हमलों का या हैकिंग का चर्चा है और भारत के मुंबई के अंदर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियां हैं और पोर्ट्स हैं उन पर साइबर अटैक्स हुए हैं। भारतीय मीडिया भी इस हवाले से शोर कर रहा है, चीखें मार रहा है। अब नाज़रीन भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक ताज़ा बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि चाइना ने भारत पर साइबर हमले नहीं किए हैं जिसकी वजह से मुंबई के अंदर ब्लैकआउट नहीं हुआ, बल्कि ये किसी और टेक्निकल फ़नी ख़राबी की वजह से ये ब्लैकआउट हुआ था। चाइना के साइबर हमले नहीं हुए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि चाइना साइबर अटैक करके भारत के खुफिया राज़ों तक, दस्तावेज़ात तक एक्सेस कर चुका है और इसी वजह से भारत ने मजबूरन चीन के साथ डील की है, मुआहिदा किया है। एक और बड़ी खबर जिससे भारत को तकलीफ हो रही है वो ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की मुसल्लह फ़ौज है उसके जो बड़े कमांडर थे जो भारत के साथ है वादी गलवान और इसी तरह से लद्दाख के अंदर जंग की कमांडिंग कर चुके हैं, उन्हें गुज़श्ता 2-3 महीने पहले उन्हें अपने ओहदे से बरतरफ किया गया था और उनकी जगह पर एक नए कमांडर को मुतय्यन किया गया था। भारत ने शोर मचाया कि अच्छा हुआ कि एक सख्त कमांडो या जो कमान करने वाला जनरल था उसे हटा दिया गया है। लेकिन अब चाइना से खबरें हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साबिक कमांडर को डिफेंस कमेटी का और जो चाइना की बड़ी सलामती की कमेटी है उसका डिप्टी चीफ बना दिया गया है जिससे भारत के खिलाफ और ज़्यादा फैसले होंगे और पाकिस्तान और चीन के राब्तों में इजाफा होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के अंदर सिखों के एहतजाज के हवाले से है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के अंदर सिखों का एहतजाज जारी है
اور سکھوں نے ایک مرتبہ پھر غازی پور بارڈر کو بند کر دیا ہے۔ سکھ رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت کے خلاف اب ساؤتھ انڈیا کے اندر حالات مزید خراب کیے جائیں گے اور مودی حکومت کے خلاف ٹف احتجاج کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ریاست بنگال کے اندر، آسام کے اندر اور دیگر جو ریاستیں ہیں جہاں پر الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے کمپین چل رہی ہیں، وہاں بھی سکھوں نے مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد بنانا شروع کر دیے ہیں اور مودی دہشت گرد حکومت کے خلاف مضبوط ترین پالیسی بنا کر ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے بھی سکھوں کو ڈونیشن مل رہی ہے اور سکھ فارمرز تاحال اپنے احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، سکھوں کے سامنے مودی حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے اور مختلف ریاستی الیکشنز میں بھی مودی حکومت کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ خالصتان سے منسلک لوگ بھی سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اور دنیا بھر کے اندر عملاً خالصتان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ خالصتان موومنٹ کو تیز کر دیا گیا ہے اور جلد مختلف ریاستیں اور خالصتان موومنٹ آزاد ہو جائے گی، یہ کہنا ہے جو سکھ فارمرز پروٹیسٹرز ہیں ان کا۔ آگے بڑھنے سے ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ بھارت نے خطرناک اور جدید ترین ایڈوانس سیٹلائٹ کو انڈین اوشنز میں متعین کر دیا ہے۔ اسپیس کے اندر یہ سیٹلائٹ بھیجی گئی ہے اور ہدف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈین اوشن کے اندر بھارت کے ارد گرد جو دشمن ہیں یا ان کے جو اسلحہ ہے یا ان کی جو تنصیبات ہیں سمندر کے اندر، ان کی مانیٹرنگ بھارت بآسانی اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے کر سکے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ بھارت کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ انڈین اوشن کے اندر، سمندر کے اندر جو مختلف ملکوں کی تنصیبات ہیں ان کا وہ جائزہ لے سکے یا پاکستان کی آبدوزوں کا سراغ لگا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کے اندر تیار ہونے والے تیجاس نامی جنگی جہازوں کو ریلائبل قرار دیا جا رہا ہے چائنا کے فائٹر جہازوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ ناظرین یہ جھوٹی بھارت کی خبریں ہیں، من گھڑت رپورٹیں ہیں کہ بھارت کے اندر تیار ہونے والے تیجاس نامی جنگی جہاز چائنا کے جنگی جہازوں کے مقابلے میں یا پاکستان کے جنگی جہازوں کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل ہیں یا زیادہ ایڈوانس ہیں اور ایکٹیو ہیں۔ اگر بھارت کو زیادہ ہی شوق ہے تو پاکستان کے JF-17 طیاروں کا مقابلہ اپنے تیجاس نامی جہازوں سے کروا کر دیکھ لیا جائے، بھارت کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے JF-17 طیارے زیادہ ایڈوانس ہیں یا بھارت کے تیجاس نامی جنگی جہاز زیادہ ایڈوانس ہیں۔ آگے بڑھنے سے ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترکی اور قطر کے درمیان جدید ترین دفاعی عسکری ملٹری ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے 3 روزہ اجلاس ہوئے ہیں انقرہ کے اندر ترکی میں، جہاں پر قطر کے ملٹری اور حکومتی حکام شریک ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قطر کے اندر ترکی کا فوجی اڈہ موجود ہے اور قطر کے دفاع کے لیے ترکی کی فورسز قطر کے اندر موجود ہیں۔ اب جدید ہتھیاروں کی تیاری اور ملٹری ڈرلز اور مشقیں اور اسی طرح سے جو دیگر جو دفاعی امور ہیں ان پر ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ ترکی کے اندر جو جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہیں، ان کے بنانے کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص ترکی جدید ترین ٹینک بنا رہا ہے جو جنگوں کے اندر ترکی کی دفاع میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے لیبیا کے فوجیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے جو اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ لیبیا کے اندر وہاں ان کی جو ضروریات ہیں ملٹری اعتبار سے انہیں ترکی پورا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے یورپی ممالک پر پریشر ڈالا ہے کہ یونان زبردستی مسلمان مہاجرین کو ترکی کی طرف سمندر میں دھکیل رہا ہے، جس سے بہت سے مہاجرین کو نقصان بھی ہوتا ہے، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا یورپی ممالک کے یونان پر پریشر ڈالے کہ وہ مہاجرین کو زبردستی ترکی کی طرف نہ بھیجے اور مہاجرین پر ظلم نہ کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین یروشلم پوسٹ کے اندر رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف جو اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہی ہے یہ محض پروپیگنڈا ہے اسرائیل کے خلاف، لہٰذا اسرائیل کے شہریوں کو عالمی عدالت انصاف سے بچانے کے لیے اسرائیلی حکومت بھرپور کردار ادا کرے گی اور عالمی عدالت انصاف کے ان مقدمات کو، ان ٹرائل کو مسترد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودی فورسز کی جانب سے مسلمانوں کی گرفتاریاں جاری ہیں۔ حماس نے الزام عائد کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے طلباء کو اور سماجی ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران
دوران 20 سے زائد طلباء کو فلسطین کے جو مسلمان تھے انہیں اسرائیل کی فورسز نے گرفتار کیا ہے، اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کی ایک خاتون MP ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ درجنوں کی تعداد میں یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے۔ مسلسل فلسطینیوں پر ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہودیوں کے گھر بسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات کے جو پہلے سفیر ہیں اسرائیل کے لیے، انہوں نے ملاقات کی ہے نیتن یاہو سے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ UAE کے ساتھ اسرائیل اپنے تعلقات کو بوسٹ کرے گا اور UAE کے ساتھ جدید نوعیت کے اتفاقات بھی کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف سے متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اور دوسری طرف سے اسرائیل کے مظالم مسلمانوں کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، امریکہ کے سابق سیکرٹری خارجہ جو ٹرمپ دور میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہے ہیں، پومپیو، ان کی جانب سے مائک پومپیو، ان کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت سے سعودی جو لوگ ہیں وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، یروشلم پوسٹ کے اندر جو امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک بیان چھپا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن کا قائم ہونا یا امن معاہدے کا ہونا یہ سعودی عرب اور امریکہ کا مشترکہ ویژن ہے، گول ہے، لہٰذا اس کے لیے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحالی کے لیے خفیہ طور پر رابطے بھی جاری ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ جو محمد بن سلمان کے خلاف امریکہ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے، جس میں رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمال خاشقجی کو محمد بن سلمان نے قتل کیا ہے، اس معاملے کو رکوانے کے لیے، محمد بن سلمان کے خلاف پابندیاں رکوانے کے لیے اسرائیل خفیہ طور پر کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ اور بلومبرگ کے اندر ایک رپورٹ بھی چھپی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے دونوں کو، لہٰذا تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام، جو بائیڈن حکومت کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ٹرمپ کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے خلاف پابندیاں عائد نہیں کی، جس سے محمد بن سلمان، جمال خاشقجی اور دیگر جو ناقدین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جو بائیڈن کی حکومت بھی ظاہری طور پر ایسے بیانات دے رہی ہے، ورنہ پس پردہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے یہ بھی محمد بن سلمان کی حکومت سے رابطے میں ہے اور ان سے بھاری رقم وصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق اور ایران سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ نے عراقی حکام کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ علیحدہ عدالتیں بنائی جائیں گی جہاں پر داعش سے متعلقہ معاملات کو زیر بحث لایا جائے گا اور مقدمات کی سماعت کی جائے گی۔ کہا جاتا ہے شام کے اندر اور عراق کے اندر داعش کو ایک مرتبہ پھر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر داعش کے ذریعے سے عراق اور شام کے اندر وسائل کو لوٹنے کے لیے حملے کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ایران سے کہ ایران کے صوبہ سیستان، بلوچستان، جہاں پر سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر تاحال احتجاج جاری ہے اور تاحال حالات کشیدہ ہیں، جھڑپیں ہیں۔ ایک اور سپاہ پاسداران انقلاب کی گاڑی کو اڑا دیا گیا ہے جو سیستان بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی جانب سے، کیونکہ 15 سے زائد نہتے بلوچستان سیستان کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے سنی مسلمان حکومت کی فورسز پر اور ان کی فوجوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ آرمینیا اور آذربائیجان سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا کے صدر کی جانب سے جو آرمی چیف کی معطلی ہے اس فیصلے کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آرمینیا کے صلیبی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج ان کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتی ہے، مارشل لا لگانا چاہتی ہے، بغاوت کرنا چاہتی ہے، لہٰذا آرمی چیف کو معطل کیا جاتا ہے، لیکن صدر کی جانب سے تاحال اس آرڈر پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں، جس کے بعد فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ مظاہرے اور ایمرجنسی کی کیفیت آرمینیا کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، آذربائیجان کی فوج کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ قرہ باغ کی جنگ میں لگ بھگ 2800 سے زائد
جو آذربائیجان کے فوجی ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ ان کے شہداء ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ قراباخ میں جو آرمینیا کی فورسز کی مسلح کارروائیاں ہیں متوقع، ان کے خلاف آذربائیجان نے تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی اور فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جرمنی کے اندر گزشتہ ایک سال کے دوران 1600 سے زائد حملے ہوئے ہیں ریفیوجیز پر، مہاجرین پر، اور انہیں تعصب کا، نفرت کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے واضح ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے یورپی ممالک کے اندر انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، بالخصوص مہاجرین پر تشدد اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے چرچوں کے اندر چھوٹے بچوں کو جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 1950 سے لے کر اب تک گزشتہ 70 سالوں کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، جس میں بہت سے متاثرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ جنسی تشدد یا زیادتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے آگاہی دیں۔ کہا جاتا ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ 10,000 سے زائد ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں فرانس کے چرچوں کے اندر بچوں کے ساتھ جو پادری تھے انہوں نے جنسی تشدد کا سلوک کیے ہے، جس کے خلاف کریک ڈاؤن اور کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین کرام، خود کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہنے والا یورپ یا پھر فرانس، ان کے ہر ملک کے اندر اسی طرح کے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسلام پسندوں کو تانے دیے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام اس طرح کے واقعات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور سخت سے سخت سزائیں اسلام کی جانب سے مقرر ہیں، لیکن خود کو جدید دنیا کا ایڈوانس ملک کہنے والا سیکولر لبرل یورپ آج اس طرح کے جرائم سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔